ये कहती हूँ, ये कौन से दीन के, कौन से इस्लाम के पैरोकार हैं जो किसी मुल्क के लिए आवाज बुलंद करते हैं, वहां पर होने वाले मुजालिम के लिए आवाज बुलंद करते हैं और अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ऐसे जो शहीद हो गया, खत्म हो गए ना, जब मजालिम खत्म हो गए तब क्यों कर रहे हैं? वहां मजालिम हो भी रहे होते, तो ये कौन सा मुल्क कहता है कि आप अपने मुल्क में इंतशार पैदा करते हैं? अपने मुल्क के इंतशार इसकी वजह से फैला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतशार कौन चाहता है, आप मुझे बताएं? एक सियासी टोला नहीं, पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहता है इंडिया, पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहता है इसराइल, तो उसने इंतशार अपनी चाहता प्रॉक्सीज है। बनाई हुई है ना। उसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार पैदा करने के लिए अंदरूनी ये जत्थे, ये वो इंतशार BYC, BLA, PTI भी उनके एजेंडे को आगे लेकर चल रही है। इद्दत में निकाह की रस्म को कायम रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वजीर आला के होते हुए दूसरा वजीर आला गैर कानूनी तौर पर मुंतखब कर लिया, चुनतखब कर लिया। एक जेल में बैठा कन्विक्टेड कैदी नंबर 804, उसने अपनी ताकत का इजहार किया। एक वजीर आला हटा दिया, दूसरा लगा दिया, वजीर आला हटा दिया और दूसरा वजीर आला लगा दिया। इमरान खान के एजेंडा बहुत वाज़ेह है, खैबर पख्तूनख्वा को जिस तरह अनरेस्ट करने के लिए वो बात कर रहे हैं, और जो अली बिन गंडापुर साहब से वो चाह रहे थे, अब वो सोहेल आफरीदी साहब से चाह रहे हैं। लेकिन इस बात को अपने जहन में रखें, ये जितने बड़े फनकार हैं ना, रियासत उससे बहुत बड़ी फनकार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं हसन हाशमी। हसन, थैंक यू सो मच। इस वक्त बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स पाकिस्तान को लेकर चल रही हैं। सबसे पहले तो हम TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों की बात करना चाहेंगे। हम BYC की बात करते हैं, BLA की बात करते हैं, TTP की बात करते हैं, मजीद ब्रिगेड की बात करते हैं, और PTI भी आप कह लें। ये सब जो हैं वो भारतीय प्रॉक्सीज हैं और भारत के बयानिए को आगे लेकर चलते हैं। ये जो TLP है, ये किस चीज़ की प्रॉक्सी है, कहाँ की प्रॉक्सी है, और ये जो इन्होंने तमाशा लगा ही रखा है और आज भी अफसोसनाक सिचुएशन देखने में आई है, ये किसकी प्रॉक्सी के तौर पर, किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? अच्छा, TLP जो है वो एक मजहबी जमात है, मतलब हमें तो यही पता लगा था, और ख़ास तौर पर खादिम हुसैन रिजवी साहब जिस लेजेसी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसी को फिर उनके बच्चों तक मुंतकिल किया गया। और हाफिज़ साद साहब जो हैं और अनस साहब जो हैं, हमने देखा कि बड़ी यंग एज में उन्हें एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग वाली जमात मिल गई, और बेसिकली इनकी जो ग्रूमिंग हुई है, या कह सकते हैं कि इन्हें जो बूस्ट मिला है, वो आपको याद होगा मुमताज़ कादरी साहब उन के मामले पर मिला था। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इन्होंने एक स्लोगन लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने शुरू किया। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस मकसद के लिए इस मरतबा निकले वो वाक़ईतन एक मुहिम है, निगमा है, एक ऐसा मामला जो कि पिछले 2 साल से मुसलसल चल रहा था, और उस वक्त हमें ये किसी AC वाले कमरे में ही बंद नज़र आया, और कुछ रस्मन 2, 3, 4 मार्च इन्होंने ज़रूर किए हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब ख़ास तौर पर अहलियान ग़ज़ा शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं, एक अमन मुआहिदा हो गया है, और यहाँ TLP जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एहतजाज का ऐलान करती है। और एहतजाज का ऐलान क्या करती है जी, हमने गज़ा छुड़ाना है। भाई गज़ा छुड़ाने के लिए जो पहले टाइम था जब गाजर मूली की तरह 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, उस वक्त तो आप नारेबाजी कर रहे थे और उस पर आप अपने जलसों में अपने मंजन बेच रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली आप ना हमें गज़ा में जाते दिखाई दिए, ना हमें कोई ऐसी वो कहते हैं कि हुकूमत को प्रेशराइज़ करते दिखाई दिए। असल बात यहाँ पर यह है कि मौजूदा हालात में एक अमन मुआहिदे के दौरान और उसके एग्जीक्यूशन के बाद आप ये जब एहतजाज के, इसका मतलब है आपको अमन मुआहिदा चाहिए ही नहीं। होना तो ये चाहिए था कि अगर TLP अपने इस कॉज में सही होती, सच्ची होती, चूँकि वो मजहबी जमात है, तो मजहबी जमात होने के नाते वो क्या करती, वो अपने खुतबात में यौम तशक्कुर का ऐलान करती, जुमे वाले दिन खसूसी नफल का एहतमाम करती, लोगों को तरगीब देती कि भाई आप सब शुक्राने के नफल अदा करें कि खुदा खुदा करके शुक्र है ये पिछले 2 दिन जो हैं कोई बमबारी नहीं हुई, या सुकून के साथ गज़ा में गुजरे हैं, गज़ा के बॉर्डर खुल गए हैं। इनको चाहिए तो ये था, अगर ये अपने इस कॉज में सच्चे होते तो ये मार्च गज़ा की तरफ करते, इमदादी सामान लेकर, ट्रक, उनके पास तो करोड़ों अरबों रुपया लोग फितरे देते हैं, ज़कात देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हैरान कुन तौर पर ये जब ऐलान करते हैं तो ऐलान करते हुए कहते हैं कि जनाब हम इस्लामाबाद जाएंगे, और इस्लामाबाद जाते हुए फिर हम अमेरिकन एम्बेसी तक जाएंगे। अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि ठीक है चलो आप जा रहे हैं, जिसका ना सर है ना पैर है, कोई एजेंडा नहीं, 2 नंबरी के भी कुछ उसूल होते हैं।
یہاں تو بیڑا ہی غرق تھا. ابھی تک میں بھی برتے حیرت میں ہوں, ابھی تک دنیا برتے حیرت میں, یہ نکلے کیوں تھے. لیکن جب پھر ہم ان کا طریقہ کار دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ کہتے ہیں کیلدار ڈنڈے نظر آتے ہیں, وہاں ہمیں پیٹرول بم نظر آتے ہیں, غلیلیں نظر آتی ہیں, بنٹے نظر آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک احتجاج جب ہوتا ہے اس میں ایک عوامی ٹچ ہوتا ہے. عوامی ٹچ جو ہوتا ہے نا, وہ غصے کے اظہار میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے آپ کہیں کہ پرتشدد ہوگا. ایک عام آدمی نہ تو پیٹرول بم بنا سکتا ہے اور نہ ہی پھینک سکتا ہے. ایسے ہی ہے. ایک جس لیول کا تشدد ہمیں نظر آیا, اس کا مطلب کیا تھا کہ عوامی ٹچ نہیں تھا, ایک انتشاری ٹچ تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو سامان کہاں سے ان کے پاس آیا؟ یقیناً یہی تو اپنی حراست میں یہی تو بات ہے. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ غزہ کی طرف ان کو جانا چاہیے تھا امدادی سامان لے کر, اس ٹائم بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں ان کی جے ہو گئی, ان کی بلے بلے ہو گئی کہ وہ غزہ جا رہے تھے, ان کو ایک دم آیا ہو یہ تو بازی لے گیا, تو ہمیں بھی کوئی سٹنٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے. صاحب گئے تو اچھے طریقے سے تھے, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی داڑھی بھی چھوٹی سی ہو گئی ہے. جب سے ادھر آئے ہیں تب سے وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اس سے واضح ہو رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے انہوں نے ایک سٹنٹ کھیلا تھا اور اس سٹنٹ میں وہ سٹنٹ میں کامیاب ہو گئی. ان کو دیکھ کے ہوا بھائی ہمیں بھی ایسا سٹنٹ کھیلنا چاہیے. کامیابی اس لیے نہیں انہیں میں کہہ سکتا ملی کیونکہ دیکھیں سٹنٹ کھیلنے میں کامیابی نا, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ جب تک سموتھ فلوٹیلا کے اندر تھے تب تک ہم لوگ جو تھے بہت متاثر ہوتے, لیکن جب وہ پھر آئے, پھر انہوں نے ان کے جو سب سے بڑا بیان تھا کہ جی اڈیالہ کی جیل کے قیدی سے اب ہم شروع کریں گے, ہم نے اڈیالہ کی جیلوں کو بھی قیدی سے آزاد کرانا ہے, قیدی کو آزاد کرانا وہاں سے, اور ہم نے اسرائیل کی جیلوں سے فلسطینیوں کو بھی آزاد کرانا. یہ منہ اور مسور کی دال. میں نے آپ کو بتایا کہ خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. تو اس وقت یہ احمقوں کا ٹولہ ہے جو بڑے بڑے گھاک سیاستدان ہیں, لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس ٹائم پہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. آپ اگر مثال ہے کوئی ایجنڈا رکھتے بھی ہیں نا, اس وقت تو پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ ہمارے آستینوں پہ سانپ ختم ہو گئے ہیں, سارے ریویل ہو چکے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ہر دشمن کو آپ کے سامنے کھول کر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اب وہ چاہے یا نہ چاہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور میں یہی آپ سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہودی ایجنٹ کی اگر جب انہوں نے کی تو فوراً سموتھ فلوٹیلا والا ان کا سٹنٹ ایکسپوز ہو گیا. اسی طریقے سے ٹی ایل پی جو پچھلے کافی عرصے سے غزہ کے لیے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہی ہے, تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا. لیکن جب امن معاہدے کے بعد انہوں نے کیا تو اس کے بعد ہمیں پتہ لگا نہیں یار معاملہ کچھ اور ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے, ایک عام آدمی بھی یہ سوچے گا کہ یار اس وقت اگر مثال ہے کوئی کہہ بھی رہا ہے نا تو یہی ہوگا نا, ایک پوری شورا میں سے کوئی ایک بندہ تو ہوتا نا وہ انہیں کہتا کہ یار اس وقت تو آپ نکلیں گے تو آپ کوشچنس میں آ جائیں گے, اور وہ ہوا. پھر ٹائمنگ چیک کیجئے, انہوں نے پوری برانڈنگ کرتے ہوئے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان ایکسٹرنلی افغانستان اور انڈیا کے ساتھ لڑ رہا ہے, حملہ ہوا ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس موقع پر آپ نے ریاست کو انگیج کرنا شروع کیا, یعنی دشمن آپ کی سرحدوں پہ آپ کو انگیج کر رہا ہے. ادھر آپ کی ٹی ٹی پی جو ہے وہ انگیج کر رہی ہے, ایسے ہی ہے. ادھر آپ کی بی ایل اے انگیج کر رہی ہے, بی وائی سی انگیج کر رہی ہے, پی ٹی آئی انگیج کر رہی ہے. سہیل افریدی والا معاملہ, کیا کیا بیانات چل رہے ہیں. اور افغانستان کے دوران بھی انہوں نے خوب جس طرح انڈیا کی طرف سے لڑائی لڑی تھی, افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف لڑائی لڑی سوشل میڈیا پر انڈیویجول دہشت گردوں نے. اب ایسے موقع پر جب ٹی ایل پی جب یہ کرتی ہے, ابھی تک تو یہ اس سے ہٹ کے تھی, یہاں آ کر اب یہ سوال بہرحال اٹھنا شروع ہو گیا ہے. یہ اب ریاست پر بڑا فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے کہ وہ اس سوال کا جواب لے. یہ جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں گولی کیوں چلا رہے ہو, ان سے پوچھیں کہ تم کیوں نکلے ہو. اگر تو اس مرتبہ اس سوال کو اوور لک کر دیا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں ریاست کے ساتھ. اس سے پہلے جب ٹی ایل پی نکلی ہے تب تک بیرونی محاذ اس طرح گرم نہیں تھے, لیکن ایک ایسے وقت میں جب پہلے سے پتہ چل رہا ہے کہ جناب ہمیں افغانستان کی طرف سے ایک انڈر اٹیک کا سامنا ہو سکتا ہے, ISIS ہے, TTP ہے, ایسے موقع پر میں انڈیا اوپنلی آپ کے خلاف کھڑا ہے, وہ تو ہے ہی ہے, تو آپ کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور کس کی مضبوطی چاہ رہے ہیں. آپ کا یہ احتجاج غزہ کے حوالے سے نہ تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے بائی اینی لاجک. آپ کان کو یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے ثابت نہیں کر سکتے. نہیں, اور آپ مجھے ایک چیز یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ ان کے حقوق کے لیے بھی احتجاج کر رہے ہیں, وہ شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں, وہ اپنے اس امن معاہدے سے بہت خوش ہیں, اور آپ کا یہ آپ نے اسلام اگر پڑھا ہوا ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حیات مبارکہ کی بات کر رہے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر نا مذہب کارڈ
نہیں میں یہ کہتی ہوں یہ کون سے دین کے کون سے اسلام کے پیروکار ہیں جو کسی ملک کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, وہاں پر ہونے والے مظالم کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک ایسے جو شہید ہو گیا, ختم ہو گئے نا, جب مظالم ختم ہو گئے تب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہاں مظالم ہو بھی رہے ہوتے تو یہ کون سا ملک کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں انتشار پیدا کر دیں؟ اپنے ملک کے انتشار کس کی وجہ سے پھیلا رہے ہیں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے پھیلا رہے ہیں. یہ تو واضح کہ اب پاکستان کے اندر انتشار کون چاہتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ ایک سیاسی ٹولہ نہیں, پاکستان کے اندر انتشار چاہتا ہے انڈیا, پاکستان کے اندر انتشار چاہتا ہے اسرائیل, پاکستان کے اندر تو اس نے انتشار چاہتا ہے. بنائی ہوئی ہے نا. اس کا مطلب ہوا کہ پاکستان کے اندر جو انتشار پیدا کرنے کے لیے اندرونی یہ جتھے, یہ وہ انتشار بی وائی سی, بی ایل اے, پی ٹی آئی بھی ان کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلتی ہے, اب یہ ٹی ایل پی بھی اسی ایجنڈے کو آگے لے کر چل رہی ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو بڑی ضروری ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کا کلپ اس وقت بڑا وائرل ہے, اور میں یہ خاص طور پر علماء حق سے کہنا چاہوں گا, جس طرح میں پی ٹی اے کے خلاف بات کرتا ہوں کہ یہ اپنا مذہب کارڈ اسلامک ٹچ استعمال نہ کریں, ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح منہ پھاڑ کے بولتے ہیں, نماز پڑھیں نہ پڑھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اوور آل اسلام کو لے کر جس طرح انہوں نے اپنی ڈرٹی پولیٹکس کی برانڈنگ کی ہے, اسی طریقے سے ٹی ایل پی کو بھی روکا جائے تو لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار ہم مسلمان ہیں, ہمارے منہ پر آ کر کیوں آپ نعرے لگا رہے ہو؟ یہ کوئی ہندوؤں کا ملک ہے, یہ کوئی یہودیوں کا ملک ہے کہ آپ یہاں یہ نعرے لگا رہے ہیں؟ یہ نعرے لگانے آپ جا کے ہندوستان کے اندر لگائیں. یہ آپ نے نعرہ لگانا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ہیں, ہم سب کے ہیں. ان کے ایک محدود سی جو فالوئنگ ہے نا, لیکن ان میں اتنا شعور اور عقل نہیں ہے. یہ اب لبیک کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ لبیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں اس مان لو, جس سے روکتے ہیں اسے رک جاؤ. یہ ہے لبیک یا رسول اللہ. اچھا میں اگلے ٹاپک پر آنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جو افغانستان نے ایک سٹنٹ جو تھا وہ کھیلا پاکستان کے خلاف. اب اس اٹیک سے انڈیا کتنا خوش ہوا ہے؟ میرے خیال میں تو ابھی تو ناخوش ہی ہوں گے, کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کی جو ایک 2 فرنٹ وار اسٹریٹجی بنائی تھی کہ جی پاکستان کے دونوں بارڈرز جو ہیں ویسٹ اور ایسٹ, ان دونوں کو جو ہے وہ انگیج کیا جائے, تو وہ بھارت جو ہے وہ تو اپنی 2 فرنٹ وار اسٹریٹجی میں ناکام نظر آ رہا ہے اس وقت. دیکھیں جی, اس وقت انڈیا 2 فرنٹ وار اسٹریٹجی ہو, افغانستان ہو, ایف پاک ڈاکٹرائن ہو, ایکس وائی زی ہو, یعنی جو بھی بیرونی قوتیں ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو ایک وار اسٹریٹجی ہے اس کے سامنے بے بس ہے. دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ترین ممالک جن کے پاس افواج ہیں, جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, جن کے پاس بڑے بڑے برینز ہیں, جو باقاعدہ اپنا ایک ملک رکھتے ہیں, اپنی ایک اتھارٹی رکھتے ہیں, اپنا ایک وجود رکھتے ہیں, ان کا پاکستان پر زور نہیں چل رہا. پاکستان پر بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے اندرونی خطرات کا ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر سے انڈیا کی اور را کی اور پاکستان دشمنوں کے حق کی آوازیں جب اٹھائی جائیں گی, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے دشمن کے ایجنڈے کو ٹو کرتے ہوئے اپنی پولیٹکس کھیلی جائے گی, پاکستان کے اندر سے ایسے احتجاج برپا کیے جائیں گے کہ جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی اینی مین آپ کے دشمن کے ایجنڈے کو آگے ٹو کرنے والے ہوں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دشمن اپنی جنگ ہماری بیرونی سرحدوں سے نہیں لڑ رہا, اندرونی سرحدوں سے لڑ رہا ہے. اور پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے کچھ انجانے میں اس کا حصہ بن رہے ہو, لیکن کوئی بھی ناک میں روٹی تو نہیں ڈالتا نا, یا روٹی کو چوچی تو نہیں کہتا, ہر کسی کو پتہ ہے. لیکن میرا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ موجودہ حالات میں انشاءاللہ پاکستان کی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, میں کسی پاکستان کی اس وقت موجودہ کسی بھی کو کریڈٹ نہیں دیتا. اگر آپ تھوڑا سا کڑی سے کڑی ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پاکستان کے حالات بہتر کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے, اور اس کی سب سے پہلی نشانی آپ کے فیلڈ مارشل کا آرمی چیف بننا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ تھا, ورنہ انسانی دماغ اور انسانی لاجک اور انسانی آئین, انسانی لا اور نیچے بیٹھے زمینی خدا کہیں سے بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چیف جسٹس بننا یہ اللہ کے فیصلے تھے, اور اس طرح جس طرح آگے کی طرف بڑھیں. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا, اب یہ ہوتا ہے نا مذاکرات ہو رہے ہیں, اختلاف ہو تو دشمن حملہ کرے تو مل جانا چاہیے. دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی یا بی ایل اے جسے آپ کہتے ہیں, بی وائی سی جسے آپ کہتے ہیں, اس کے علاوہ ٹی ٹی پی جسے آپ کہتے ہیں, اس کے علاوہ ایون پی ٹی آئی جسے آپ کہتے ہیں, اور اب ٹی ایل پی بھی ہم بیچ میں کر سکتے ہیں, ان کا ریاست سے اختلاف نہیں ہے. جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں مذاکرات ہوتے ہیں. میرا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف ہوگا تو
ہم اپنے اختلاف میں اس لیول پر تو نہیں جائیں گے کہ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اختلاف ہوگا تو ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں آپ کی بھی سلامتی ہے, میری بھی سلامتی ہے. لیکن اگر میں اپنی شاخ کو کاٹنا شروع کر دوں, اس کا مطلب مجھے اختلاف نہیں, میں دشمنی پہ ہوں, دشمنی پر ہوتا میں ایجنڈے پہ ہوں, میں اپنے مشن پہ ہوں. تو جو لوگ بھی اس وقت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اٹس اے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. آپ کے جو اس وقت دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر سے ہی امیدیں لگا کر بیٹھی ہیں. میرے خیال میں تو پاکستان کو جو ہے وہ ایک موقع مل گیا ہے. افغانستان نے خود ہی اٹیک کر دیا ہے. پاکستان سے وہ سیز فائر کی متعدد بار گزارش کر چکا ہے, منتیں ترلوں پر اتر آیا ہے. کی طرف سے لیکن 5000 سال کی تاریخ تبدیل ہو گئی. 5000 سال سے پاکستان کو موقع مل گیا, جتنے بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ جا کر 5000 سال کی تاریخ ہمیں بتائی جاتی تھی افغانستان کی کہ جی 5000 سال کے جنگجو لوگ ہیں. لیکن پاکستان نے 5 گھنٹوں میں کی 5000 سال کی تاریخ ان پتلونے جو اتری چوکیوں پہ 5000 سال دی, ٹھیک ہے. اور آج یہ جو سوویت یونین کا ذکر کر رہے ہیں متقی صاحب یا پھر امریکہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو اٹ از اسٹیبلش فیکٹ کہ یہ بیسیکلی آپ کے جتنے بھی کامیابیاں سمیٹ کر بیٹھے ہیں یہ آج پیچھے ون ورڈ پاکستان ہے. اور یہ میں اچھا ایک آخری چیز, ایک آخری پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے. وقت بہت محدود ہے. عدت میں نکاح کی رسم کو قائم رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعلیٰ غیر قانونی طور پر منتخب کر لیا, چنتخب کر لیا. کیا کہیں گے آپ؟ غیر قانونی نہیں ہے, غیر قانونی نہیں ہے. پچھلا استعفیٰ تو ایکسپٹ نہیں ہوا پاتا, وہ بس ہو جائے گا, لیکن غیر قانونی نہیں ہے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, میں ایک جیل میں بیٹھا کنوکٹڈ قیدی نمبر 804, اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے اور اس کی طاقت ہے, اسے ماننے کی ضرورت ہے. ایک وزیر اعلیٰ ہٹا دیا, دوسرا لگا دیا. وزیر اعلیٰ ہٹا دیا اور دوسرا وزیر اعلیٰ لگا دیا. اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو نیا وزیر اعلیٰ وہ کیا کرے گا. عمران خان کے ایجنڈا بہت واضح ہے. خیبر پختونخوا کو جس طرح انریسٹ کرنے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں, اور جو علی امین گنڈا پور صاحب سے وہ چاہ رہے تھے, اب وہ سہیل آفریدی صاحب سے چاہ رہے ہیں. لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں, یہ جتنے بڑے فنکار ہیں نا, ریاست اس سے بہت بڑی فنکار ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو اس وقت موجودہ حالات میں حکمت کا تقاضا یہ ہے, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کڑکی میں آ کے خود ہی پھنس دینے سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر مجھے نیوی رکھ لو. یہ اس وقت ریاست پوری کی پوری کڑکی ہے, اور اس کڑکی میں یہ سارے چوہے آئی جا رہے ہیں. اور جو چوہا پھنس جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن پیچھے والا چوہا اس کو دیکھنے سے قاصر ہے کہ اگلا چوہا. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے کون سا توپ چلانا ہے کے پی کے اندر, جو انہوں نے محمود خان کے ہوتے ہوئے چلا لیا, پرویز خٹک کے ہوتے ہوئے چلا لیا, علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے چلا لیا. اب دیکھتے ہیں یہ افریدی صاحب جو ہیں یہ کون سا تیر جو ہے. نہیں, آپ نے دیکھا نہیں وہ ٹام اینڈ جیری کی ایک کارٹون تھا جس میں وہ ایسے گن ڈالتا ہے, لمبی نالی والی گن ڈالتا ہے درخت کے اندر, گن ایسے ہو کے ایسے آ جاتی ہے, فائر کر دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ فائرنگ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ حسان فار بینگ ود اس. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.